अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत की मज़ाकरात की पेशकश के बाद अभी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये मज़ाकरात होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे और इसमें क्या एजेंडा होगा, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान बदएतमादी भी है। हाँ, अलबत्ता तमाम सियासी जमातें अब ये ज़रूर कहती नज़र आती हैं कि मज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हर एक का अपना एक एजेंडा है, यानी सबकी अपनी विश लिस्ट है। हुकूमत समझती है कि किन उमूर पर बात होनी चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, जबकि अपोजिशन ये समझती है कि पिछली, यानी खुसूसन तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पिछली जो इलेक्शन 2024 है वो और उसके बाद के जो सारे मामलात हैं उन पर बात किए बगैर मामलात आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र डालें तो जब कभी भी किसी भी हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म के कोई मज़ाकरात हुए और बात तय हुई और मामलात सही हुए तो वो इस्टेब्लिशमेंट की ग्रीन लाइट और उनकी मर्ज़ी के ही होते हैं, या जो एजेंडा होता है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का होता है। तो क्या ये वक्त आ गया है, क्या इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अब मज़ाकरात होने चाहिए और इमरान खान और तहरीक इंसाफ का भी कोई हल होना चाहिए? इस पर गुफ्तगू करते हैं। इन फोकस है सलमान अकरम राब, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, क्या समझते हैं ये मज़ाकरात के हवाले से बात यहाँ तक आ गई है, जो आपने सुना कि राना सनाउल्लाह साहब आजकल बड़ी बात करते हैं इस मज़ाकरात को लेकर, वो ये कहते हैं कि गारंटी कौन देगा इमरान खान की, क्योंकि एक ये मेरे ख्याल से वो ये समझते हैं कि कोई भी बात अगर महमूद खान अचकज़ई साहब करते हैं या अल्लामा नासिर अब्बास साहब अग्री करते हैं हुकूमत से मज़ाकरात होने की सूरत में, तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब यू टर्न ले लें। सो अब ये जो गारंटी पर बात अटकी हुई है, मामलात आप क्या देख रहे हैं, कौन देगा गारंटी इमरान खान की? नहीं, अगर उनको गारंटी की इतनी फिक्र है तो फिर मुज़ाकरात की क्यों बात करते हैं? ना करें। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि तमाम ये जो गुफ्तगू है मुज़ाकरात के हवाले से, ये संजीदगी पर मबनी नहीं है। इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये है कि तवज्जो जो है वो मबजूल कराई जाए। जो हालात हैं इस वक्त, माशी हालात हैं, जो मुल्क इस वक्त एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, संगीन सूरत हाल से दो चार है, उससे तवज्जो हटाई जाए और इल्ज़ाम पीटीआई पे डाला जाए कि हम तो बात करना चाहते हैं, देखो ये ज़िद हैं, ये इंतहा पसंद लोग हैं, ये बात नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त माहौल जबर का है, धौंस का है। हमारे लोगों को नाहक जेलों में रखा गया है, मारा पीटा जाता है, बहनों पर हमले होते हैं, खान साहब से महीनों मुलाकात नहीं कराई जाती जो उनका आईनी कानूनी हक है, और उसके बाद कहा जाता है आओ हमारे साथ बैठो, बिस्किट खाओ, चाय पियो। तो ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ, किसी किस्म की भी खुलूस नीयत इस तमाम अमल में शामिल नहीं है। अच्छा, तो सलमान अकरम साहब, अब जब आप कहते हैं ना कि संजीदा नहीं है, लेकिन अब तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी फैसले हैं, आप सब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो कहेंगे बस उसी को फॉलो किया जाएगा। तो मे बी ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है सबके लिए कि हाउ इज़ इट कि महमूद खान अचकज़ई साहब की बात हो या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की हो, जो कि पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो जो तय कर ले तो इमरान खान साहब अग्री कर लेंगे उस पर? नहीं, इमरान खान साहब को आपको इस अमल में शामिल रखना होगा ना, उनको माइनस करके तो ये अमल आगे नहीं चलेगा। इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन वो बिल्कुल, उनकी सोच मौजूद है, उनका नजरिया मौजूद है। कोई वजह नहीं कि उनसे मुलाकात ना हो। अल्लामा नासिर की, अचकज़ई साहब की उनसे मुलाकात, बल्कि मुलाकातें होनी चाहिए। ये तमाम अमल तब आगे बढ़ेगा उनकी मुशावरत से, उनकी हिदायत के मुताबिक। तो उन्होंने बिल्कुल इख्तियार दिया है अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर को मुज़ाकरात करने का, लेकिन ये माहौल वो नहीं है। उस मुज़ाकराती अमल से खान साहब खुद बिल्कुल आउट नहीं होंगे। अगर कोई ये समझता है कि उनको आप कैद तन्हाई में डाल दें, उनसे मुलाकात बंद कर दें, वकला की मुलाकात, खानदान की मुलाकात, सियासी रफ़का की मुलाकात, जो हक है उनका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है इस हवाले से, अगरचे अपने फैसलों पर अमल नहीं करा पा रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल है। अगर आप उनसे मुलाकात नहीं होने देते और कहते हैं आओ हम बाकी सब लोग बैठकर बात करें, तो ये किसी सूरत बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें कोई संजीदगी नहीं है, इसमें बिल्कुल खुलूस नीयत शामिल नहीं है। ओके, तो सलमान अकरम राजा साहब, ये बात दुरुस्त है कि जाहिर है कि जब तक आप उस पार्टी के लीडर से मुशावरत नहीं कर रहे या कहीं बातचीत नहीं हो रही तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह हुकूमत ने भी एक शर्त रखी ना, वो ये कहते हैं, जो आपने राना सनाउल्लाह साहब को सुना होगा, कि इनका सोशल मीडिया बंद हो जाए,
جو اسالٹ جو اٹیک وہ کرتے ہیں اور یہ نہ کہیں کہ وہ افواج پاکستان پر نہیں کر رہے، وہ صرف ایک فرد پر کر رہے ہیں، نو، اس سوشل میڈیا سے ڈسٹنس لیں اور پھر آگے بڑھیں. تو اس کا مطلب یہ واضح اشارہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، اور اس طرح کے زبان بیان اور اسالٹ جو وہ کرتا ہے وہ نہ کرے، تو شاید پھر یہ راہ ہموار ہو سکتی ہے مذاکرات کی، اور شاید عین ممکن ہو ملاقات کی بھی ہو جائے. کیوں؟ کیا ان دونوں چیزوں کا ربط ہے؟ ایک طرف آئینی حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ایک طرف سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے اکاؤنٹس پر بات کرتے ہیں. ہم کیسے انہیں کنٹرول کریں؟ اور اس کا کوئی آپس میں تعلق بنتا نہیں ہے. آپ نے عمران خان صاحب سے ان کے بنیادی آئینی حقوق چھینے ہیں. وہ حقوق ان کو دینا کوئی مہربانی کی بات نہیں ہوگی کہ آپ اس کے اوپر کچھ دو کی بات کریں. یہ جو رویہ ہے کہ ہم آئینی حقوق چھین سکتے ہیں، آئین کو معطل کر سکتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ کسی کو نہ دیں، اور پھر ہم شرط رکھیں کہ ہم یہ حقوق تمہیں تب دیں گے. حقوق بنیادی ہیں، حقوق آپ کو دینے ہیں. بارہا آپ مقدمہ نہیں چلا سکتے عمران خان کے خلاف، کوئی ان پہ مقدمہ نہیں چل سکتا جب تک ان کی اپنے وکلاء سے ملاقات نہ ہو، مشاورت نہ کریں. تو یہ سب کچھ تو آپ کو کرنا ہے. اس کے لیے آپ کوئی تقاضا، کوئی شرط نہیں رکھ سکتے. سوشل میڈیا جو کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کرتا ہے. ہماری پارٹی کے ذمہ داران جو بات کرتے ہیں وہ پارٹی کی پالیسی ہے، اور آپ کو پارٹی کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو عمران خان کو اس عمل میں شامل کرنا ہوگا. عمران خان کو وہ حقوق دینے ہوں گے جن کے وہ حقدار ہیں آئین، قانون اور شرافت کی روح سے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کے عمل میں کوئی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور سلمان اکرم راضی صاحب، ایک وہ جو دوسرا عمل چل رہا ہے جس کو میں نے خود ہمارے پروگرام میں رانا ثنا ہو، بیرسٹر عقیل ملک ہو اور حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ بڑے کہتے ہیں کہ فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیل جو کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی قابل تحسین ہے. تو اس کو وہ بڑے ایسا لگتا ہے کہ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ شاید بات کرنا، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سافٹ فیس ہے جن سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یا جماعت کیسے دیکھتی ہے کہ اگر واقعی ان کے ذریعے ملاقات ہو جاتی ہے کوٹ لکھپت کے اسیروں کی عمران خان سے، اور پھر وہاں سے مذاکرات ان لوگوں کے چل پڑے؟ دیکھیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا ایک ذاتی عمل ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کریں، ہم ان کے راستے میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ کھڑے ہیں. اور اگر اس کے نتیجے میں جو اسیران کوٹ لکھپت میں ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا. لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کی ذاتی کاوش ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے. سلمان اکرم راجہ صاحب، اب آتے ہیں سہیل آفریدی صاحب جو کہ گیئر اپ ہو رہے ہیں اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے 8 فروری کے. حکومت کو آپ نے بار بار یہ کہتے سنا ہوگا کہ کسی احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یا احتجاج کرے یا مذاکرات کرے. میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ واٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی لائک جو 8 فروری کو پارٹی کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، پارٹی جو ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا مینڈیٹ چھینا گیا، یہ نظام جھوٹ پر، فریب پر مبنی ہے. جو تم نے ووٹ ڈالا تھا، جو تم نے رائے دی تھی، اس رائے کو اس دن سلب کیا گیا 8 فروری 2024 کو. تو ایک سیاہ دن تھا وہ، اس کو ہم سیاہ دن کے طور پہ ہی منائیں گے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اس دن کوئی ہلڑ بازی ہوگی یا کوئی حملہ ہوگا. پاکستان کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اس دھرتی پر چلیں. آئین ان کو اس کی اجازت دیتا ہے، آئین ان کو آواز بلند کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بولنے نہیں دیں گے؟ کیا ان کی زبانیں کھینچ لیں گے، لوگوں کو چلنے نہیں دیں گے؟ یہی یہ کر رہے ہیں. یہ لوگوں پر حملے کرتے ہیں، تیزاب پھینکتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے گھروں کو توڑتے ہیں، چادر چار دیواری کو مسمار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آؤ مذاکرات کریں. تو یہ بالکل ایک ناقابل قبول صورتحال ہے. پاکستان کی عوام نے اگر بطور انسان جینا ہے، اپنے بنیادی حقوق کو استعمال کرنا ہے، تو آپ کو اور مجھے اس جبر کو رد کرنا ہوگا، ورنہ ہم ایک محکوم قوم ہوں گے اور یہ ملک ایک قبرستان کی یا جیل کی شکل دھار لے گا. یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے. اچھا، تو سلمان صاحب، جب میں نے بھی کئی دفعہ یہ سوال کیے کہ آئین جو ہے وہ اپوزیشن کو کیا کسی بھی شہری کو پرامن احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، تو آپ ان کو احتجاج سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو جواب ہمیشہ مجھے ملا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا 9 مئی ہو جائے. تو وہ جو ایک چیز حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی انتشار ہوگا، یا پھر وہ 26 نومبر کا حوالہ دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ کریں گے. تو میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر احتجاج کی کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر تحریک انصاف کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا 8 فروری کے حوالے سے؟
نہیں دیکھیں، لوگ اپنا فیصلہ خود کریں گے، مار پیٹ تو ریاست کرتی ہے. ہم نے کئی بار کہا ہے، مسلسل ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہی عمران خان صاحب کا تقاضا تھا، پارٹی کا تقاضا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے آزادانہ تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے. وہ لے لوگوں کی گواہی، پوچھے لوگوں سے اس دن کیا ہوا، کیسے ان حساس علاقوں تک جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا لوگوں کو آنے دیا گیا، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں تھی، کیسے گیٹ کھولے گئے، کون لوگ تھے جو سفید کپڑوں میں آئے، یہ سب کچھ موجود ہے، ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، عینی گواہ موجود ہیں. کیوں آپ ان لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتے؟ 26 نومبر کو کس نے گولی چلائی، کیا ہوا؟ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو سامنے آنا ضروری ہے، لیکن ان کو چھپایا جاتا ہے اور الزام ہم پہ دیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریکیں اس ملک میں پہلے بھی چلی ہیں، لائرز موومنٹ چلی تھی، کتنا عرصہ چلی، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، پتہ نہیں ٹوٹا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ اپنا ریکارڈ نہ کرائیں احتجاج پرامن طریقے سے. ہم بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ہمارے راستے میں اگر کوئی آتا ہے، ہم پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ ذمہ دار ہے آئینی اور قانونی روگردانی کا. اوکے سلمان صاحب، سہیل آفریدی صاحب کیونکہ اب کراچی کا دورہ کرنے کو ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اینڈ دین ہی سیڈ کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں ملاقات کی دعوت بھی دی ہے، جو کہ انہوں نے ویلکم بھی کیا اس چیز کو، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کمیونٹی سے ملاقات کریں گے، کوئی مسائل ہوں گے تو پھر آ کر مراد علی شاہ صاحب سے مل کر اور اس کو بیان کریں گے اور حل کرنے کی طرف جائیں گے. اب یہ ایک چیز جو تحریک انصاف کے حوالے سے جو سب کے ذہنوں میں ہے، خصوصاً آپ کے مخالفین کے، کہ شاید اگر کوئی ایشو ہے تو اس حوالے سے تو وہ ملنے کے لیے تیار ہیں، بٹ ڈائریکٹ ایسے ہی چیف منسٹر ٹو چیف منسٹر ملاقات کی وہ اس لیے حق میں نہیں ہے کہ انہیں ہدایت ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ کسی سے بھی ملنا نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو کہ حکومت کا حصہ ہے، کیونکہ آپ ان کو فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں. دیکھیے، وہ بات اپنی جگہ ہے، وہ بالکل ہمارا موقف ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، ووٹ کی لوٹ پر مبنی ہے. ہم عدالتوں میں بھی اس حوالے سے گئے ہوئے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ہم نے عدالت میں نہیں کہی، جس کے ہم منتظر ہیں کہ ہمارے مقدمات چلیں، وہ نہیں چل رہے. تو دیکھیں، ہمارا ایک اصولی موقف بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن بطور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب بالکل ملتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو وہ پورا کرتے ہیں. جہاں ان کو ملنا ہوگا اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں، وہ ضرور ملیں گے. جو آفر کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے، میں سمجھتا ہوں ایک مثبت قدم ہے. ایسے ہی ماحول میں بات آگے بڑھ سکتی ہے. دھونس کے ماحول میں بات آگے نہیں بڑھتی، بلکہ جو فیصلہ ساز اسلام آباد پہ قابض ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ واقعتاً معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھیے، وہ ماحول پیدا کیجیے جس میں کوئی مثبت بات ہو سکے. سلمان اکرم راجہ صاحب، اگر یہ مذاکرات ہوتے ہی نہیں ہیں اور معاملات جوں کہ تو چلتے رہتے ہیں اور یہ حکومت اپنا پورا ٹینیور بھی ختم کرتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف سیاسی طور پر پھر فیل ہوئی؟ نہیں دیکھیں، ہمیں اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات کا مقصد حکومتی سطح پہ صرف یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کی کوئی بات نہ کی جائے، عمران خان کی رہائی کی بات نہ کی جائے، جو اس وقت نظام کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تنقید نہ کی جائے. ہم بس خاموشی سے کمیٹیوں کا حصہ بھی ہوں، ہم تمام جو عمل ہے بزنس ایز یوزول اس کا عمل اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں ایک یہاں اپوزیشن بھی ہے، یہاں جمہوریت بھی ہے، یہاں عدالتیں بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو یہ بات تو درست نہیں ہوگی نا، یہ خیانت ہوگی، عوام کے ساتھ خیانت ہوگی، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ خیانت ہوگی، یہ جھوٹ ہوگا. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ بالآخر معاملات گفتگو سے ہی آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے جہاں تک آپ پہنچتے ہیں. بات سچائی کے حوالے سے ہوگی، کوئی جھوٹ کو دوام دینے کے لیے بات نہیں ہوگی. اگر ہم واقعتاً سچ کی بات کرنا چاہتے ہیں اور آگے جمہوریت اور انسانی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ ماحول آپ کو پیدا کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہے. اگر یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، مشاورت ہوگی اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنا ممکن ہے، لیکن اس وقت رونت ہے، اس وقت ایک سوچ ہے کہ جو ہوا وہ ہو گیا، ہم نے جس طرح بھی اقتدار حاصل کیا ہم نے کر لیا، اب کوئی اس حوالے سے سوال نہ کرے. تو یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے اس نہج پر. سلمان اکرم راجہ صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان سے، لیکن جن کی
ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن اڈیالہ سے وہ ابھی رہائی پائی ہے اور آپ ان کو جانتے ہوں گے انجینئر مرزا صاحب، انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے عمران خان کو اور کئی مرتبہ آپ لوگوں نے شکایت کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانا بھی مل رہا ہے ان کو، ذرائع ابلاغ کی جو کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں وہ بھی مل رہے ہیں. وہ کون ہے؟ نہیں دیکھیں وہ کون ہے، انہوں نے کیا کہا اس سے مجھے سروکار نہیں، میں نے تھوڑا بہت سنا ہے، انہوں نے بالکل اس طرح نہیں کہا، ان کی کبھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی وہ ان کے سیل کے اندر نہیں گئے، وہ کہتے ہیں دور سے میں نے کچھ سنا، وہ نہیں جانتے. لیکن جو حق عمران خان کو نہیں مل رہا، جو بالکل آپ کے سامنے ہے، وہ ملاقات کا حق ہے. سب سے بنیادی حق ایک قیدی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاندان، اس کے وکلاء، اس کے رفقا اس سے مل سکیں. اگر یہ حق آپ ان کو نہیں دے رہے تو باقی تمام باتیں بے معنی ہیں. خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ ان کو مہینوں کتابیں نہیں دی گئیں اور یہ عدالت میں اقرار کیا جیل کے حکام میں. جب ان کا دل ہوتا ہے وہ ان کو کتابیں نہیں دیتے، ان کو ٹی وی میسر نہیں ہوتا، بند کر دیتے ہیں، ایک کمرے میں تنہا وہ 23-24 گھنٹے بیٹھتے ہیں. جب ان کے پاس نہ پڑھنے کو کچھ ہوتا ہے نہ دیکھنے کو کچھ ہوتا ہے، اس کو ہر حوالے سے ٹارچر کہا جاتا ہے. یہ اظہار رسانی کے زمرے میں آتا ہے. اقوام متحدہ اس بارے میں بارہا بات کر چکی ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں پہ غور کیجئے جو متفقہ ہیں، جن کو مانتی ہے یہ حکومت بھی مانتی ہے. عدالت میں یہ اقرار کیا گیا کہ ان کو کتابیں نہیں دی گئیں، عدالت میں یہ کہا گیا کہ ان کا ٹی وی خراب ہو گیا تھا، عدالت میں یہ تمام باتیں ہیں کہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. یہ تو کھل کے وہ کہتے ہیں کہ ہم، تو جب آپ کہہ دیں تنہائی میں کسی کو ڈال دیں، اس کی ملاقات بند کر دیں اور پھر کہیں کہ ہاں میں نے سنا تھا وہ کرکٹ کی بات کر رہے تھے، یہ بیوقوفانہ ایک بیانیہ ہے. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب فار بینگ ود اس آن. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. سیاست میں مذاکرات کا ذکر تو لیکن عملاً ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اس پر بات کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عامر الیاس رانا صاحب ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. عامر الیاس رانا صاحب، آج کل رانا ثناء اللہ صاحب بڑے کھل کر اس مذاکرات کے حوالے سے گفت و شنید کر رہے ہیں، مختلف پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں. ان کی یہ بات کہ بغیر شہباز شریف صاحب، مطلب بغیر اعتماد میں لیے اسٹیبلشمنٹ کو اور نواز شریف کو، شہباز شریف صاحب نے یہ پیشکش نہیں کی ہے مذاکرات کی. تو اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اب سمجھتی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا کوئی حل نکالنا، یعنی سیاسی حل نکالنا اب ضروری ہے؟ لیکن شہباز شریف نے جب آفر کی تھی تو مجھے تو پتا ہے کہ وہ نہیں بات کرتے نواز شریف کی مرضی کے بغیر کسی بھی فیصلے میں. ایون سید عاصم منیر کو جب آرمی چیف لگایا تھا تب بھی نواز شریف کا ہی فیصلہ تھا، مشورہ نہیں تھا کہ کس کو لگانا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب جب یہ مذاکرات کی بات ہوئی جو کیبنٹ میں انہوں نے کہی، تو انہوں نے کوئی بات آپ کو یہ واضح طور پہ کہی تھی کہ آپ سمجھ لیں کہ بغیر شرط کے اور بغیر بلیک میلنگ کے آپ کو کرنا ہے. اور جواب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان آگے آئی ہے. لیکن ایک بات بڑی اوپنلی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ اب آپ، رانا ثناء اللہ نے جو آ کے کہی بات کہ آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا، تو شرط تو گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی. اب محمود خان اچکزئی کو راہ ہموار کیا ہے پی ٹی آئی نے، جس نے 3 مہینے سے واویلا مچایا ہوا تھا کہ اسپیکر ہمارا قائد حزب اختلاف نہیں لگا رہے، اور اسپیکر نے ایوان میں بھی کہا اور لکھ کے بھی کہا کہ آپ کی پٹیشن ہے آپ کے اپوزیشن لیڈر کی، تو آپ پہلے اس کو فیصلہ کریں پھر مجھے کہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی، تو مانی بات ان کی. اب یہ وہ لے گئے تو ایک راستہ بنا محمود خان اچکزئی کا. اچھا محمود خان اچکزئی خود نہیں گئے تھے، آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ اسپیکر کے سخت خلاف گفتگو کرتے ہیں کوئٹہ کے حوالے سے اور مختلف. لیکن ان کے کہنے پہ بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس تھے، اسپیکر کے پاس گئے اور ڈاکٹر عظمیٰ کی راہ ہموار ہوئی جو نومبر میں ملاقات ہوئی تھی ان کی. اور یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، جو کہ پھر اتنی سخت بات کی کہ اور بھی سختی بڑھ گئی عمران خان کے حوالے سے جو ان کی پارٹی کے لیے تھے یا مذاکرات کے حوالے سے تھے. میں نے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ کوئی اس لیول پہ نہیں آئی ہوئی، کوئی مجبور ہو گئی ہے. سیاسی ضرورت ہم سب کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے مذاکرات، ان کی بہنوں کی، ان کے وکیلوں کی عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے. تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کا بیانیہ، جو ایک مجرم، چونکہ ظاہرہ سزا یافتہ ہیں، جب تک ان کی سزا ختم نہیں ہوتی، بحال نہیں ہوتے وہ، مطلب ہائی کورٹ سے ان کا کیس نہیں لگتا، تو ان کے بھی اوپر قانون کی تقاضے لاگو ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ اور ریاستی اداروں پہ تنقید نہ کرے. ایسے میں محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ جی مجھے ملا دیں، میں گارنٹی دوں گا عمران خان کی، جبکہ مجھے یہ یقین ہے کہ جس دن ان کی ملاقات ہوگی عمران خان
ان کو بھی زیرو کریں گے، کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے، صحیح. کیونکہ ان کو نہ تو کوئی سچ بتاتا ہے، اور یہ لوگ اگر سچ بھی بتائیں گے تو عمران خان نے ماننا نہیں ہے. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، کیونکہ ان کی گفتگو چاہے وہ غصے میں کر رہے ہوں، چاہے وہ ملاقاتیوں سے کر رہے ہوں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہے نا کہ وہ ذہنی طور پہ کہاں کھڑے ہیں. ان کی پارٹی میں جرت نہیں ہے کہ ان کو سمجھا سکیں کہ باہر کے حالات کیا ہیں، کیونکہ جب وہ تو بولتے لیکن ہیں عامر یہ الیاس رانا صاحب دیکھیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب سے اجازت لے کر، مطلب یا صرف مشورہ نہیں ہوتا بلکہ وہ باقاعدہ وہ خود ڈیسیشن بھی لیتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ویئر از دا اسٹیبلشمنٹ رائٹ ناؤ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں حل نکلنا چاہیے کیونکہ سیاسی عدم استحکام سے معیشت نہیں ترقی کر پا رہی؟ اب اس میں دو پہلو ہیں، بڑے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے. جس دن عمران خان کی طرف سے یہ بات آ جائے گی کہ میں سوشل میڈیا سے اپنے پیچھے ہٹتا ہوں، میں وہ بیانیہ نہیں لاؤں گا، تو یہ سب کو یقین ہے کہ پھر وہ بیانیہ کا زور ٹوٹ جائے گا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے. کیونکہ جو لوگ اس بیانیے پہ چل رہے ہیں وہ تو فوج کے خلاف چل رہے ہیں نا. ان کی دال روٹی اس پہ چل رہی ہے کہ لڑائی رکھو اور عمران خان اندر رہے. وہ کوئی عمران خان سے مخلص نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مشورے پہ ہم اور آپ بات کر لیں کہ وہ عمران خان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. ان کا اپنا ایجنڈا ہے جو لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے نا کہ اگر ان شرائط پہ گفتگو ہو جاتی ہے، کیونکہ شرائط کے بغیر ہونی ہے نا، تو شرط تو رانا ثناء اللہ نے اب رکھی ہے نا کہ پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء جی اللہ کا. بالکل بالکل. اور ٹھیک ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اپنی وضاحت کرنی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہوگی. جب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بغیر شرط کے یہ مان گئے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، پھر شرط یہ آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ نے تو پی ٹی آئی کو کہا تھا نا کہ میں مذاکرات کے لیے اپوزیشن سے تیار ہوں بغیر شرط کے، بغیر بلیک میلنگ کے. لیکن اگر آپ کو اگلا مرحلہ لینا ہے تو وہ ہے کہ آپ کو عمران خان کو اور ان کی پارٹی کے ان سوشل میڈیا ہینڈلر سے پیچھے ہٹانا ہوگا، ان ہینڈل سے پیچھے ہٹانا ہوگا جو لوگ یہ اس قسم کے ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں. تو آپ میری بات سمجھ گئی بڑی واضح طور پہ. میرے خیال میں کوئی میں نے نہیں کہی کہ پھر یہ جو آج مقبولیت ہے وہ پھنسے گی کہاں پہ؟ جہاں سے بنی ہے وہیں پہ واپس پہنچے گی نا. کہ جی آپ تو بڑے، جس طرح نواز شریف کے اوپر آتی ہے بات کہ ووٹ کو عزت دو، کیوں نہیں لگاتے جی نعرہ آپ ہے نا، ایک تو زور ٹوٹتا ہے نا اس پہ. بس پھر یہ دیکھ لیں. عامر الیاس رانا صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر تجزیہ نگار. ایک اور چیز جو بڑی آج کل ذکر ہے کہ گارنٹی کون لے گا عمران خان صاحب کی. اختیار والی صاحب نے میرے اس پروگرام میں یہ کہا تھا گزشتہ روز کہ گارنٹی جو شخص لینے کو ایک ہے جو تیار ہے، میں نام نہیں لے سکتا، اگر وہ معاملات ہو جاتے ہیں، وہ گارنٹی لے لیتے ہیں تو پھر آگے مذاکرات بڑھیں گے، لیکن البتہ 9 مئی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے میں دو ہفتے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا کیس ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا ہے اور وہ رکھا گیا اسی کام کے لیے. اور اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آئے گا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تو کہا تھا نا یہ جو عمران خان کے اوپر کہ سیاست کی اجازت نہیں ہوگی اس قسم کی. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا جب ملٹری کورٹ پہ سوال ہوا تھا، بیورو چیف ایسما نیوز کے خالد عظیم صاحب نے کیا تھا کہ جو لوگ اس کے آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے پلان کیا، ایگزیکیوٹ کیا، تو ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے، تو آپ نے کیوں نہیں فیصلے کیے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس جہاں تک تھے ملٹری کورٹس کے کیسز ہم نے سارے فارغ کر دیے، باقی سول کورٹس میں ہیں، اور ہمارے پاس اس سے معاملے سے جڑا ہوا صرف جنرل فیض حمید کا کیس ہے. پھر جنرل فیض حمید کا اس کے بعد فیصلہ بھی آ گیا اور اس میں لکھی ہوئی لائن آخری آپ نے بھی پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے، ان سب کو آپ ملائیں، وہ کیس باقاعدہ موجود ہے اور وہ ختم نہیں ہوا ہے. چاہے وہ اختیار ولی کہیں، وہ رانا ثناء اللہ کہیں، وہ فوج کا فیصلہ ہے نا کہ انہوں نے کب چلانا. جیسے جی ایچ کیو حملہ کیس ایک حکمت عملی کے تحت شاید کل یا پرسوں اس کی پیشی بھی ہے نا 6 تاریخ کو. ہاں 6 تاریخ کو اس کی پیشی ہے. وہ ویڈیو لنک پہ عمران خان کے کو لیں گے اور باقی گواہان بھگتانے ہیں. انہوں نے جو 25-30 رہتے ہیں ان میں سے شاید 2-3 ہی بھگتائے جائیں گے اور پھر وہ کیس سے باقی گواہ میری اطلاع کے مطابق ختم کر دیں گے اور وہ 342 کے بیان کی طرف چلے جائیں گے عمران خان کے کیس کو نمٹانے کے لیے. اب اس گیپ میں کون کون کوشش کر رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے ایک 7 تاریخ کو میڈیا والے لوگوں کو بھی بلایا ہوا ہے اور باقی لوگوں کو بھی، وہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. ان کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکل راستہ ملے، لیکن عمران خان نے ابھی تک ان کو راستہ نہیں دیا ہے، نہ ان کی پارٹی ان کو مانتی ہے. وہ جن لوگوں کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں کہ جی کوٹ لکھپت والوں کو رعایت دیں، وہ بیسیکلی ان کا بھی کیس خراب کر رہے ہیں کہ وہ اسی لیے نہیں مل رہے اب ان سے کہ بھئی آپ تو ہمیں گندا کر رہے ہیں، ہماری جیل کو بھی خراب کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے ہم قربانی دیں اور اب ہم فواد چودھری کے ساتھ لگ جائیں. تو یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس وقت، اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہر ایک بندے کے ذہن میں ہے جو آپ نے خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کہ پوری پارٹی کو ختم کر دینا ہے یا کوئی ہے، یہ نہیں ہوتا. لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کو ڈرایا جاتا ہے، آپ کو سزائیں ملتی ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنے کا کوئی ٹائم ہوگا
کہ آپ کو سیاست میں راستہ واپسی کا لینا ہے یا آپ نے دیواروں میں چن جانے کا فیصلہ کر لیا, تو وہ تو میں نہیں روک سکتا. لیکن جو ان کے بہی خواہ ہیں, چاہے وہ ان کے پارٹی کے اندر ہے یا باہر ہے, یا وہ حکومت کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں, جیسے خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا حل تو بات چیت میں ہے نا, تو راستہ نکالنا چاہیے. تو وہ لوگ سمجھا رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ اس طرف نہ جائیں جہاں پھر آپ کے لیے واپسی کا راستہ نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ جب حکومت کہہ رہی ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں, اس دور حکومت کے نہیں, اس سے قبل بھی, یا لوگوں کے لیے جو راستے بنے ہیں وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر ہی بنتے ہیں. نہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کے لیے کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا کیس ابھی تک شروع نہیں ہوا, جی ایچ کیو حملہ کے فائنل سٹیجز پہ موجود ہے. آپ اگر واپس ہوتے ہیں اور لوگوں کو, جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی کوشش کسی کی کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور آپ کو تو بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کو تو سیدھا سیدھا کہا تھا نا. تو اگر وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر فوج کی کوئی کسی شخص کی یا کسی ادارے کی کوئی ذاتی لڑائیاں تو نہیں ہے نا. ذاتی تو آپ نے غصے میں بنا لیا نا عمران خان نے. صحیح, تو اس کا مطلب جو مین چیز ہے عامر الیاس رانا صاحب, جو بڑے واضح طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا, جس کو آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پہلی شرط رکھی گئی, سوشل میڈیا کو آپ اپنا خاموش کریں, اور یہ جو فوج پر ہرزہ سرائی ہے, یا سید عاصم منیر صاحب یعنی جو فیلڈ مارشل ہیں, اس پہ جو یہ ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, اس کو بند کریں, اور اس کے بعد پھر معاملات کہیں آگے وہ ٹریک پہ آ سکتے ہیں. رائٹ جی بالکل بالکل. اس کے علاوہ تو کوئی حل بھی نہیں ہے نا. آپ نے 9 مئی کر لی, 26 نومبر کر لیا, پچھلے سال 5 اگست کر لیا, آپ لوگوں کو نہیں نکال سکے. جتنی بحث ہوتی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی گئے, وہ سوشل میڈیا کے علاوہ گراؤنڈ پہ پی ٹی آئی کے کتنے حامی لوگ آئے. ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ جو پروٹیسٹ کے لیے نکلتا ہے, پھر اس کی فیملی پہ کیسز, اس پہ کیسز, لوگ خوف کے مارے کہاں نکلتے ہیں اب عامر الیاس رانا صاحب؟ دیکھیں, اسٹیٹ کا یہ ایک فیصلہ ہے نا کہ اسٹیٹ کے خلاف تو جنگ نہیں لڑنے دیں گے نا. آپ سیاسی جنگ لڑ رہے تھے, آپ 9 مئی میں بغاوت کے لیے کر رہے ہیں, 26 نومبر میں آپ بغاوت کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. تو پھر اسٹیٹ اس کام کے لیے تو نہیں نا بیٹھی کہ پہلے آپ پھر جلا لیں. 2-3 دفعہ آپ کو موقع ملے اور آپ حرکتیں کر چکے ہیں, تو اجازت تو نہیں ہے اس بات کی, قطعاً نہیں دیں گے آپ کو وہ. تو اس کا مطلب 8 فروری پہ آپ نہیں دیکھ رہے کوئی احتجاج ہوتا, اگر مذاکرات نہیں شروع ہوتے, سوشل میڈیا نہیں خاموش ہوتا, تو احتجاج نہیں کر پائے گی تحریک انصاف 8 فروری کو. میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو یہ کے پی کے علاوہ, کے پی میں بھی لوگوں نے کوئی بہت بڑے جلسے نہیں, وزیر اعلیٰ اپنا نام شام بنا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن لوگ اس تعداد میں نہیں آ رہے کہ جس کو آپ کہیں نا کہ جی یہ سرکاری انتظامات کے بغیر پشاور میں بہت بڑا جلسہ ہوا, کوہاٹ میں بہت بڑا جلسہ ہو گیا, وہ نہیں نظر آ رہا آپ کو. بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب فار us on the show. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس جب آئیں گے تو امریکہ کا وینیزویلا حملے کے بعد جو اس وقت مختلف ممالک کی جانب سے مذمت بھی کی جا رہی ہے, اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. امریکہ کا وینیزویلا پر حملہ اور اس کے بعد کے جو اس وقت معاملات ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارمر امبیسڈر اعزاز چودھری صاحب تشریف فرما ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. اعزاز چودھری صاحب, بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے چائنا نے بھی, رشیا نے بھی, اور دیگر ممالک نے بھی. اب کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں, بیکاز سب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیا آرڈر ہی ڈیفائن کر دیا گیا ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرڈر نیا ڈیفائن نہیں کیا, بلکہ جو پرانا آرڈر تھا اس کی شکست و ریخت مزید ہو گئی ہے. گویا اب کوئی دنیا میں بین الاقوامی قانون نامی چیز نہیں, اور جس کے پاس طاقت ہے اور اس کا وہ کھلا استعمال کر رہا ہے. تو اس قسم کا ماحول بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ رحم کرے, کیونکہ اس ماحول کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں, کوئی ملک محفوظ نہیں, کوئی بارڈر محفوظ نہیں, کوئی شخصیت محفوظ نہیں. تو یہ کافی مشکل وقت ہے جی, پاکستان کے لیے بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے. تو اعزاز چودھری صاحب دیکھیے, کیونکہ پاکستان پہ بھی جس طرح سے جارحیت بھارت نے کی تھی, اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کہیں بھی ایکٹ آف اگریشن ہوگا پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن پاکستان اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن بڑی نازک ہے؟ نہیں, دیکھیں اتنی نازک ہے جتنی کسی بھی ملک کے لیے ہے. پاکستان کے پاس الحمدللہ اپنی دفاع کی صلاحیت ہے, جس کا ہم نے بھرپور مظاہرہ کر دیا ہے. پاکستان کے پاس اگر کوئی کمی ہے تو وہ اقتصادی قوت کی ہے. وہ اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں, دفاعی صلاحیت ہے ہمارے پاس, ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, کوئی اس طرح میلی آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھے گا, لیکن ہمارے پاس اقتصادی قوت ہونی چاہیے. اسی لیے بار بار میرے جیسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سارے کام چھوڑ کر آپ اپنی دفاعی صلاحیت رکھیے, لیکن اپنی اقتصاد پہ توجہ دیجیے, کیونکہ جب ملک کے اندر ایک اقتصادی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں گے
تو پھر آپ کو جو اس قسم کی جو دنیا میں بد نظمی ہے، جو مسائل ہیں، اس سے کم از کم آپ اور آپ کے جو شہری ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں، وہ محفوظ رہ سکیں گے۔ تو اعزاز چودھری صاحب، یہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے وینیزویلا پہ اور ان کے اپنے ریزنز ہیں جو وہ بتا رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا، اگرچہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے، تو پھر ہمارا کردار کیا ہوگا گیون دیٹ کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آن دا مینڈ ہو کر پھر بہتر بھی ہوئے اور باقاعدہ اب وہ ہماری تعریف بھی کرتے ہیں؟ جی، بہت سارے ممالک میں دیکھ رہا تھا، یو کے پرائم منسٹر کا انٹرویو ہو رہا تھا، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے فیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہوئے ہیں، کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ کیا ہے۔ وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا ڈرگز کے کارٹلز کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہاں پہ چائنا فیکٹر بھی ہے، کیونکہ چینیوں کی بھی وہاں پہ سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ تو ابھی کوئی صحیح کھل کر نہیں آیا ہے، پہلے بڑے بڑے ممالک جو ہیں خصوصاً چین اپنا بیان دے دے تو اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان بھی بیان دے دے گا، مجھے کوئی اس میں نہیں ہے۔ لیکن بالعموم سچی بات ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے جیسے لوگ تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس قسم کا ماحول کہ آپ کسی بھی ملک کو جا کے اس کے اندر جا کے اس کے صدر کو اٹھا لیں، تو وہ تو میرے خیال میں میرے نزدیک تو کم از کم قابل مذمت ہے۔ اعزاز چودھری صاحب، اور اگر ہم ایران کا رخ کریں، جہاں امریکہ نے وینیزویلا کے حملے سے پہلے ایران میں ہونے والے جو احتجاج ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک طرح سے وارننگ دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پر بھی وینیزویلا کے بعد اب رجیم چینج کی کوشش یہاں کی جائے گی؟ بڑے عرصے سے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ پہلے بھی ایک بار بہت بڑی شورش ہوئی تھی تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جو شورش ہے وہ تاجروں کی طرف سے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلامی انقلاب آیا بھی تھا تو وہ تاجروں کی مدد سے آیا تھا، اسی لیے جو ان کے رہبر ہیں خمینائی، انہوں نے بھی ان کی ڈیمانڈز مانی ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر اس کو اگنور کیا گیا، اگر حکومت نے ان کا بات صحیح طریقے سے نہ سنی تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے خطرہ ایکسٹرنلی رجیم چینج کا نہیں ہے، البتہ انٹرنلی رجیم چینج کا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو لائٹلی لیا، ان کو بہت سنجیدگی سے یہ والی اس دفعہ کی جو شورش ہے اس کو لینا چاہیے۔ لیکن اگر اس شورش کو، جیسے ہم گزشتہ روز بھی اس پر بات کر رہے تھے، اگر ماضی کی جو احتجاج ہے اس سے کمپیئر کیا جائے تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایران کے اندر کوئی انٹرنیٹ کی بندش ہو یا ان کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا ہو۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ جو ہے جس قسم سے دکھا رہا ہے جس پیمانے پر، ایکچولی اس پیمانے پر یہ احتجاج نہیں ہے۔ جی، مجھے بھی جو خبریں آ رہی ہیں، میں خود وہاں پہ 5.5 سال رہا، جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب شورش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رہبر کے بیان کے بعد سے صورتحال بڑی بدل گئی ہے، کیونکہ پوری حکومت جو ہے بڑی سنجیدگی سے ان کے ڈیمانڈز کو ماننے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہاں پہ اصل مسئلہ ہے کہ ریال جو ہے، جو ایرانی کرنسی ہے، وہ سٹیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سارے جو سرمایہ کار ہیں، جو تاجر ہیں، ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو یقیناً کوئی توجہ دینی پڑے گی اور کوئی معاملہ جو ہے نا اس کو سلجھانا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر اس طرف توجہ دیں تو یہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ امریکہ یا اسرائیل یا دوسرے تو کوشش تو کرتے رہیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا ایران اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی تبدیلی اتنی آسانی سے لانی ان کے لیے شاید آسان نہ ہو۔ آپ بالکل زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان ریلیشنز کو، لیکن امریکہ کے اس ایکٹ کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا، یوں لگتا ہے کہ وہ تمام تر انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ بھی کر کے دکھا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، ایران میں کوئی رجیم چینج کرتا ہے امریکہ، تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اعزاز چودھری صاحب؟ دیکھیں، یہ بڑا ہائپوتھیٹیکل ہے کہ اگر یہ ہو، میں تو نہیں سمجھتا کہ باہر سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر تبدیلی ایران کے اندر آئے گی تو اندر سے آئے گی، یہ میرا اپنی اسیسمنٹ ہے۔ لیکن اگر فرض کیا وہاں پہ تبدیلی اندر سے آتی ہے یا باہر سے آتی ہے، یہ کافی بڑی خبر ہوگی، بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو نیچرلی پاکستان کے لیے بھی اس کے ہوگا، کیونکہ ہماری تو سرحد ملتی ہے ان کے ساتھ، اور پہلے ہی وہاں سے کافی مسائل ہمارے لیے BLA وغیرہ کے لیے آتے تھے۔ تو جو اس قسم کے شر پسند عناصر ہیں ان کے لیے اور کھلی جگہ مل جائے گی، اور وہ پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس بارڈر کو محفوظ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ کافی طویل اور رگڈ قسم کا بارڈر ہے۔ تو یقیناً پاکستان کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ باقی دنیا کے لیے بھی شاید مشکلات ہوں، لیکن پاکستان کے لیے بھی
मुश्किलात होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इस साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।